बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऐ वतन तू सलामत रहे ता क़यामत रहे। तमाम देखने और सुनने वालों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले जो वीडियो के अंदर बात करूंगा जी वो ये कि ऑस्ट्रेलियन सेनेटर ने ज़मान पार्क में कासिम के अब्बू साहब से बात की थी जी, और कुछ हालात वाक़यात का जायज़ा लिया कि क्या कुछ हो रहा है। इसी तरह इंटरनेशनल मीडिया जो है इमरान अपना कासिम के अब्बू साहब से जो है ना वो कवरेज कर रहे हैं, कोई इंटरव्यू ले रहे हैं, कोई बातें गौर व खौज कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें वो करते जा रहे हैं। अब उन सेनेटर्स का इजलास हुआ जी ऑस्ट्रेलिया के अंदर, तो वहाँ पर जिस तरह हमारे सेनेट के चेयरमैन हैं, वहाँ उनके जो चेयरमैन हैं उनकी आज एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई है। तो जो सेनेटर मिले थे जी, उन्होंने अपने जो चीज़ें यहाँ से जमा की थी, जो एविडेंस जमा किए थे, वो जाकर वहाँ पर उन्होंने पेश की अपनी सेनेट के अंदर। तो जब वो सेनेट के चेयरमैन, जो बाजार तो ऐसा ही लग रहा था जी, उन्होंने जब सवाल और जवाब किए तो जो सेनेटर यहाँ से गए थे उन्होंने जिस करब और जिस दर्द के साथ वो सारे वाक़यात बयान किए, वो इंग्लिश के अंदर है। सोशल मीडिया जो ट्विटर इस्तेमाल कर रहे हैं उस पर तो वो वीडियो अवेलेबल है, वो आप सुन सकते हैं। बाकी मैंने तलाश करने की कोशिश की यूट्यूब से, वो मुझे मिली नहीं, लेकिन वो ट्विटर पर जो लोग हैं वो जाकर देख सकते हैं। नसीन गिलानी साहब शायरा जो हैं उन्होंने शेयर की, बहुत सारे लोगों ने, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी उसको शेयर किया कि हमारे लिए आने वाला वक्त कितना मुश्किल हो जाएगा। हम जिन मुश्किलात से, हम फैटअप से निकले थे, हमारे ऊपर वो केस बिल्ड होता जा रहा है दोबारा फिर, और जो संगीन इल्जामात हैं यानी मनी लॉन्ड्रिंग, वो पाकिस्तान में अरूज पर चली गई जी वापस। इसके अलावा लाकानूनियत, अदल व इंसाफ का कत्ल, इसके अलावा जबर तशद्दुद, ये सारी चीज़ें अब इंटरनेशनल मीडिया उठा रहा है। जबरान साहब जो उनका अगवा किया गया, वो सोशल एक्टिविस्ट हैं, उस पर जनाब कासिम के अब्बू साहब जो है उन्होंने भी ट्वीट किया है, और ये जो मोमबत्ती माफिया, उन्होंने उस चीज़ को बहुत उठाया। उस पर इसी हुकूमत के नामवर कद काट वाले सहाफ़ी जो है हामिद मीर साहब, उन्होंने भी ट्वीट किया है। मतलब ये है कि हम उस खतरे की तरफ बढ़ रहे हैं जो हमारी तरफ बढ़ रहा है। एक खतरा ये सैंक्शन के लिए, दूसरा खतरा पाकिस्तान की जो इकोनॉमिक सूरत हाल है वो एक बहुत सीरियस सूरत हाल अख्तियार करती जा रही है। बाकी अब कल किस तरीके से इसको हैंडल करेंगे, क्या तरीकाकार अख्तियार होगा, ये एक अलग बात है। दूसरा, आप ये थोड़ा सा क्लिप सुने, फिर मैं इसके बाद अगली बात जो है वो यहां से शुरू करूंगा। इस पार्टी का भी और पीडीएम की पार्टीज का भी देखिए, ये जो हो रहा है ना, ये याद रखें कि मैं इस मुल्क की इस्टेब्लिशमेंट को 27 साल से मेरा वास्ता पड़ा है। आपको पता भी नहीं चलेगा जब ये बंद कमरे में प्लान ए से प्लान बी पे जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो जो आज आप चुप करके ये देख रहे हैं, ये जुल्म जो हो रहा है, ये आप ये समझ जाएं कि ये जब चेंज होगा, क्योंकि चेंज होना है, क्योंकि गवर्नमेंट तो फेल हो गई है, इकोनॉमी गिर गई है। आज जो डॉलर जिस मार्केट के अंदर, ओपन मार्केट में 314 रुपए का डॉलर नहीं मिल रहा, क्यों नहीं मिल रहा? क्योंकि किसी को, सबको इत्मीनान ही उठ गया इकोनॉमी से। तो अगर ये हालात हैं, और पहले हमारे ऊपर से ये सब शोर मचा रहे थे, 24%, हमारी 12% इन्फ्लेशन थी। महंगाई हमारे जमाने में 12.4% थी। महंगाई मार्च हो गई थी। सारे टीवी शोज के ऊपर लोगों के पास जाते थे, जी बताएं कितनी महंगाई है। आज के फिगर्स महंगाई के 38% महंगाई है, 3 गुना से ज्यादा है। और आज जो हालात हैं लोगों के, ना महंगाई कंट्रोल हो रही है, फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं, बेरोजगारी बढ़ रही है। आगे इंटरनेशनल मीडिया के लोग, जो फाइनेंस के लोग हैं, वो समझ रहे हैं कि डिफॉल्ट करने जा रहा है पाकिस्तान। इन हालात के अंदर ये अगर आप समझते हैं पीडीएम वालों के आप बड़ी देर बैठे रहेंगे यहां, मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि जब प्लान बी बनेगा, हो सकता है आप इधर फंस जाएं। जो आज हमारे से हो रहा है, हो सकता है आपसे भी ये हो। और ये मुझे ये कासिम के अब्बू साहब ने कल जो उन्होंने ऑनलाइन खिताब किया, उसके अंदर ये खतरात से आगाह किया था
پاکستان مسلم لیگ نواز کو کہ جو میرے ساتھ اس وقت ہو رہا ہے، اگر یہ لوگ پلان بی پر چلے گئے تو پھر ہو سکتا ہے جی آپ پر کچھ ایسے معاملات آپ کے ساتھ بھی ہونا شروع ہو جائیں۔ یہ کل رات کا واقعہ تھا۔ آج موضوع سپریم کورٹ کے اندر پاناما کیس جو ہے اس کی دوبارہ جناب وہ کیس 7 سال کے بعد منظر عام پر آ گیا، اور منظر عام پر آنے کے بعد 400 کچھ افراد 25 افراد ہیں میرا خیال، ان لوگوں کو نوٹسز جاری کر دیے گئے۔ اس کے ساتھ ساتھ حکومتی جو اہلکار ہیں ان کو نوٹسز جاری کر دیے گئے ہیں۔ اب یہ معاملہ کس طرف کو جائے گا؟ اس کے علاوہ ایک 57 ارب روپے کا کیس ہے، وہ بھی اسی طرح کا کیس ہے، وہ بھی جناب کھڑا ہو گیا۔ یہ جو پاناما والا کیس ہے اس میں 425 افراد کے خلاف، اس میں سراج الحق صاحب جناب وہ اس میں پٹیشنر ہیں، اس کے علاوہ بہت سے اور عام شہری اس میں پٹیشنر ہیں۔ یہ 7 سال کے بعد، 4 سال تو ہو گئے نا جناب نواز شریف صاحب کو گئے ہوئے، تو یہ جب اپنا حکومت گرائی گئی تھی، خاقان عباسی صاحب تھے اس وقت میرا خیال یہ چیزیں تھیں، کیوں 3 سال 8 ماہ جو وہ قاسم کے ابو صاحب کی حکومت رہی تھی، پھر اس کے بعد 4 سال اب یہ مکمل ہونے والے ہیں، تو یہ 7 سال کے بعد یہ کیس دوبارہ لگ گیا جی۔ از خود نوٹس تھا یہ کیس، اس کے پر اب اپنا موضوع سپریم کورٹ جو ہے وہ ہیئرنگ کرے گی۔ اب اس کے اندر ہو سکتا ہے جی ان کو ریلیف مل جائے، ہو سکتا ہے جو داغ لگے ہوئے ہیں وہ دھو دیے جائیں، یا کیا ہوگا۔ دوسری طرف جو ایک اہم ڈیولپمنٹ ہوئی ہے وہ یہ ہوئی ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب اور جناب جسٹس عمر عطا بندیال صاحب انہوں نے مل کر سپریم کورٹ کے اندر شجر کاری مہم کا آغاز کرتے ہوئے ایک پودا لگایا۔ اطہر من اللہ صاحب اور دوسرے ایک جج صاحب ہیں جی، انہوں نے وہ پیچھے کھڑے ہیں، اور جسٹس عمر عطا بندیال صاحب اور قاضی فائز عیسیٰ صاحب جناب ایک درخت اکٹھے لگا رہے ہیں، اور درخت اکٹھے لگا کر اس کو پانی دے رہے ہیں، اور ہنسی خوشی ایک دوسرے سے جناب معاملات طے کر رہے ہیں۔ ایک جو تصویر وائرل ہوئی تھی قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا اور جسٹس عمر عطا بندیال صاحب کا کہ ہاتھ ملایا، تو قاضی صاحب نے دوسری طرف منہ کر لیا، میں ذرا بات کو شارٹ کرتا ہوں۔ اس پر قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے جناب وضاحتی اپنا بیان دیا ہے۔ اب انہوں نے کہا جی کہ باتوں کو غلط طریقے سے پورٹریٹ کرنے سے جو عدم اعتماد یا آپس میں لڑائی بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، مفاد پرستی، یہ اچھی چیز نہیں ہے کہ معزز عدلیہ کا جو امیج ہے اس کو خراب کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اپنی ذاتی مفادات کی خاطر۔ دوسرا، پاکستان تحریک انصاف کی جو فیمیلز ہیں آج ان کو معزز عدلیہ کے اندر پیش کیا گیا، اور جس طریقے سے جو انٹرویو ان کے آئے ہیں، جو تھوڑی بہت انہوں نے لیے ہیں جو یوٹیوبرز ہیں، تو وہ لڑکیاں جو یا عورتیں جتنی بھی گرفتار ہیں وہ حوصلہ مند نظر آئی ہیں۔ کچھ اسی طرح اور لڑکے ہیں جو گرفتار ہیں، ان کو بھی لایا گیا، کیوں کل وہ سارا یہ نظام جو قانونی اپنا یہ گوروں کا قانون ہے، یہ ایم پی او 16 ایم پی او والا، اس کو کالعدم قرار دے دیا گیا تھا کل معزز ہائی کورٹ لاہور کی طرف سے۔ تو اس کے اوپر پھر جناب عمل درآمد کرتے ہوئے آج ان لوگوں کو پیش کیا گیا جس میں عورتیں تھیں، لڑکیاں تھیں، اور اس کے علاوہ جناب نوجوان لڑکے تھے، وہ حوصلہ مند تھے۔ مگر اس سارے بات نے ایک بڑا اہم میسج دیا ان لوگوں کے لیے جو چھلانگے مار مار کر جا رہے تھے۔ اب اگر دیکھا جائے صنف نازک حوا کی بیٹی، ہماری بہو، بیٹی، بہن یاسمین راشد صاحبہ، ہماری والدہ کی طرح، تو یہ سارے لوگ جیلوں کے اندر موجود ہیں جی، اور جیلوں کے اندر موجود ہونے کے باوجود حوصلہ اور انہوں نے اپنا جو عزم ہے وہ پختہ رکھا، نعرے لگاتے ہوئے آئے۔ حالانکہ 25 دن کے بعد ان کو یہ پیش کیا گیا، اس سے پہلے تو پتہ ہی نہیں تھا کہاں پر ہے کہاں نہیں ہے۔ اس کے بعد آج جو پیش کیا گیا تو انہوں نے کہا جی کہ ہم پہلے بھی جدھر کھڑے تھے قاسم کے ابو کے ساتھ کھڑے ہیں، آج بھی قاسم کے ابو کے ساتھ کھڑے ہیں۔ دوسری طرف جو خبر ہے وہ جس طرح، اب میں یہ پہلے ویڈیو دیکھ لیں پھر اس کے بعد اگلی بات میں شروع کروں گا جی۔ حرکتیں ہیں، کیا اس سے عمران خان پیچھے ہٹ جائے گا؟ اور پھر میں نے ایک کمیٹی بنائی جس میں پرویز خٹک اور اسد کیسر تھے، ان کو دعوت ملی جی کہ ہاں اسٹیبلشمنٹ سے کیا ہے ہمارے سے بات چیت کریں۔ وہ ادھر جاتے ہیں، ادھر ان کو سیف ہاؤس میں بٹھا لیتے ہیں، وہ بھی جب تک مجھے خبر آ رہی ہے ابھی وہ سیف ہاؤس میں بیٹھے ہوئے ہیں۔
انہیں کہہ رہے ہیں کہ تب آپ کو ہم چھوڑیں گے جب آپ یہ کہیں گے کہ ہم تحریک انصاف سے ہم اس کو چھوڑیں، تحریک انصاف اور عمران خان کو۔ تو اصل میں یہ جب آپ یہ حرکت یہ جو کر رہے ہیں، کیا آپ کو سمجھ ہے کہ آپ لوگوں سے کیا پوچھ رہے ہیں جب آپ کہتے ہیں کہ آپ تحریک انصاف سے علیحدہ ہو رہے ہیں؟ کیا اندازہ ہے کہ یہ کہہ رہے ہیں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ پالیٹکس چھوڑ دیں، کیونکہ جس وقت جو اس وقت تحریک انصاف کو چھوڑے گا، یہ میں آج آپ کو رائٹنگ میں دے رہا ہوں کہ اس کو لوگوں نے ووٹ نہیں ڈالنی۔ تو جو ہمارے سارے لوگ اتنی مشکلوں کے باوجود ہمارے ساتھ کھڑے ہیں، نظریاتی طور پہ بھی کھڑے ہیں، وہ جو ظلم ہو رہا ہے اس کے اوپر بھی وہ لوگ کھڑے ہو گئے کہ ہم نہیں جاتے، لیکن ان سب کو یہ بھی پتا ہے کہ جو چھوڑے گا اس کی اس وقت پالیٹکس ختم ہو جائے گی۔ تو یہ جو ان دونوں کو، ہمارے سینئر لوگوں کو، میں نے تو اس لیے کہا تھا کہ بات چیت شروع کریں گے، وہ بات چیت کرنے گئے ان کو ہی بٹھا لیا۔ تو اس کا مطلب کہ بات چیت نہیں کرنا چاہتے، اس کا مطلب یہ کہ یہاں فیصلہ ہوا ہے بند کمروں میں کہ پارٹی کو ختم کرنا ہے، عمران خان کو اکیلا کر دینا۔ عمران خان اکیلا ہو چکا ہے، عمران خان کے تو ارد گرد اب کوئی بھی نہیں ہے، نہ میں کسی کو یہ دیکھا جی کہ اس میں قاسم کے ابو صاحب نے جو بات کی ہے، اس کے فوراً بعد پریس کانفرنس ہوئی اور اس میں پرویز خٹک صاحب نے علیحدگی یعنی سیاست چھوڑنے کا عندیہ دے دیا۔ جتنے لوگ ابھی تک جناب سیاست چھوڑ کے گئے ہیں وہ 2-3 دن خاموش رہے، پھر اس کے بعد اچانک وہ ایکٹیو ہونا شروع ہو گئے اور دوسرے گروپوں کی تلاش یعنی دوسرے گھونسلوں کی تلاش میں جانا شروع ہو گئے۔ اس کے ساتھ ساتھ اسد قیصر صاحب وہ خاموش رہے جی، وہ ابھی تک ویسے ہی موجود ہیں۔ تو یہ بہت دور کی اور سوچنے والی بات ہے۔ عمران اپنا قاسم کے ابو صاحب جو ہیں وہ ان کے لیے اب یہ سوچنے کا مقام ہے، وہ اکیلے بھی ہو چکے ہیں، ان کے ساتھ ملنے والا بھی کوئی نہیں۔ اسی طرح انہوں نے جس طرح تقریر میں بتایا کہ اب شاید مجھے اپنے کیس خود لڑنا پڑے، اپنے کیس جو ہیں میرے وکیل بھی بھاگ گئے ہیں، جس طرح بابر اعوان صاحب ہیں انہوں نے کو اپنا ذاتی نجی کام شو کر کے لیکن وہ پتلی گلی سے ہو کر نکل گئے۔ شیخ رشید صاحب وہ بھی پتلی گلی سے نکل گئے۔ حامد خان صاحب یا اور کچھ لوگ آتے ہیں اس وقت زمان پارک کے اندر ملاقات کرتے ہیں، کچھ آگے پیغام رسانی بھی کر رہے ہیں، لیکن کیا جو حالات و واقعات چل رہے ہیں اس کے تحت وہ سسٹین کر پائیں گے یا نہیں کر پائیں گے، یہ آنے والا وقت ہی آپ کو بتائے گا۔ ہو سکتا حالات چینج ہو جائیں، ہو سکتا ہے جی حالات مزید خراب ہو جائیں۔ کیوں قاسم کے ابو صاحب نے نیب کے چیئرمین صاحب پر بھی 15 ارب روپے کا ہرجانہ کر دیا، ڈاکٹر صاحب پر بھی کر دیا۔ اس کے علاوہ جناب شرجیل میمن کہہ رہا ہوں قادر پٹیل صاحب پر بھی کیا، جنہوں نے وہ تفصیل پڑھ کر بیان کی، ان پر 10 ارب روپے کا ہرجانہ کیا ہے۔ یہ سارے معاملات ہوئے ہیں جی۔ اور اس کے بعد اب قاسم کے ابو صاحب اور سابقہ خاتون اول بشرا بی بی صاحبہ جو ہیں ان کو دوبارہ پھر جناب نیب نے طلب کر لیا، ریونج فلی کیا ہے یا کوئی کیس ہوگا یہ میں نہیں کہہ سکتا، لیکن حالات و واقعات اس طرح ہے کہ جنگ لگی ہوئی، آگ لگی ہوئی ہر طرف۔ اب دوسری طرف جو سب سے مزیدار خبر ہے وہ یہ ہے کہ میرے مرشد سرکار عثمان بزدار صاحب، جن کی وجہ سے پاکستان کی یہ جماعت جس کے لیڈر قاسم کے ابو صاحب ہیں، اس نے بہت ساری باتیں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جھگڑا مول لیا، اپنے پارٹی کے کارکنوں کو ناراض کیا، اپنے جماعت کے ایم این اے کو ناراض کیا، اپنے جناب ساکھ کو خراب کیا، لیکن وہ قاسم کے ابو صاحب ڈٹے رہے اس بات پر کہ میں نے اس کو تبدیل نہیں کرنا۔ تو میری جو سب سے پہلی ویڈیو ہے جب میں نے یہ کام شروع کیا ہے، سب سے پہلی ویڈیو آپ اٹھا کر دیکھیں، ایسے ہی آپ ویڈیو کی وہ چلے جائیں، جو پہلی میری ویڈیو پڑی ہے، اب وہ میں ڈیٹ وغیرہ ایگزیکٹ نہیں یاد، اس کے اندر میں نے بیان کیا ہوا ہے کہ جس دن آپ پر برا وقت آئے گا، اگر مجھے مل گئی تو میں اس کے ساتھ اینڈ پر شیئر کروں گا، آپ سن لیجئے گا، اگر نہ ملی تو وہ کلپ جو ہے میں پھر معذرت ہے میں کل شیئر کرنے کی کوشش کروں گا، لیکن میں کوشش کروں گا اگر مل گئی تو میں اس کے اینڈ پر وہ ضرور چلاؤں گا۔ تو آپ دیکھ لینا کہ میں نے اس وقت جب بام عروج پر قاسم کے ابو صاحب کی حکومت تھی اور جناب مرشد سرکار جو ہیں وہ وزیر اعلیٰ تھے، اینکر عمران ریاض اللہ تعالیٰ ان کو بازیاب کروائے، وہ اس وقت جناب بار بار
نشاندہی کر رہے تھے، کچھ کیسز کے متعلق کر رہے تھے. 10 فائلیں انہوں نے قاسم کے ابو صاحب کو پیش کی تھی، لیکن جوں تک نہ ریگی کان پر. صرف یہی کہا کہ وسیم اکرم پلس میرا جو ہے اس کے گھر میں بجلی نہیں ہے، اس کے گھر میں پانی نہیں ہے. پھر وہ اللہ کی رحمت سے سارا کچھ ان کو ملا اور اللہ پاک نے انعام و اکرام سے نوازا. اور اس کے بعد اب آج جناب انہوں نے کشتی سے چھلانگ لگا دی، اور چھلانگ لگانے کے بعد گڈ بائے، ٹاٹا بائے بائے، یہ بات کر کے وہ چلے گئے ہیں. اب ساری یہ منظر نامے کے اندر 2 چیزیں میں بیان کرنا چاہتا ہوں اینڈ پہ. ایک تو شاہ محمود قریشی صاحب جو ہیں وہ اس وقت ڈٹے ہوئے ہیں. شاہ بانو انہوں نے ملاقات کی، انہوں نے ایک چھوٹا سا میسج اپنا قوم کو دیا کہ شاہ محمود قریشی صاحب ڈٹے ہوئے ہیں. وہ کیوں ڈٹے ہوئے ہیں؟ کیا وہ واقعی قاسم کے ابو کے ساتھ سنسیئر ہیں، پاکستان تحریک انصاف کے سنسیئر ہیں؟ کیوں وہ نہ جہانگیر ترین صاحب کے گروپ میں جا سکتے ہیں، نہ پیپل پارٹی میں جا سکتے ہیں، نہ مسلم لیگ میں جا سکتے ہیں؟ اگر وہ سچے اور کھرے نکلے اور یہ صحبتیں جو سلاسل پابند کی ہیں وہ برداشت کر گئے تو وہ ان کا قد کاٹ بھی بڑا ہوگا، عزت بھی بڑی ہوگی. لیکن آنے والے معاملات کے متعلق میں کچھ کہہ نہیں سکتا. ہو سکتا ہے جی یہ آنے والے دن جو ہے اپنا قاسم کے ابو صاحب کے لیے زیادہ اچھے نہ ہوں. جس طرح کے پیغامات آ رہے ہیں، جس طرح کا میڈیا کے اندر ہائپ بن رہی ہے، جس طرح کے جناب خواجہ آصف صاحب نے سٹیٹمنٹ دینے شروع کر دیے ہیں، اور جس طرح کے باقی وزراء بیان کر رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے جی قاسم کے ابو صاحب کو یہ جو 9 مئی والا واقعہ اس میں فکس کر دیا جائے، یعنی سہولت کاری یا جو بھی اس وقت کر لیں وہ ٹھیک ہے. اس کے تحت جناب قاسم کے ابو صاحب کو لمبے عرصے کے لیے جیل بھیج دیا جائے اور حالات و واقعات جو ہیں وہ اپنی راہیں سیدھی کر لی جائیں. اچھا، پاناما کا کیس ڈیولپ ہونے سے وہ جو بڑے صاحب، جو بڑے وزیر اعظم صاحب باہر لندن بیٹھے، وہ بھی آج سوچنے پر مجبور ہو گئے یا ان کو ریلیف ملے گا یا جناب وہ پاکستان آنے سے انکار کر دیں گے. لیکن اب جو آخری بات میں کرنے لگا ہوں جی اس ویڈیو کی، جو اس پر تھم نے لگا ہوا تھا، وہ جو اہم اور ضروری چیز ہے کہ سارے منظر نامے کے اندر آپ اگر انالیسس کریں، یہ سارا جو 13 ماہ کا کھیل ہے اس کو آپ انالیسس کریں تو آپ کو ایک شخص نظر آئے گا ہر کھیل کے اندر. اس کا نام ہے جناب مفاہمت کے بادشاہ جناب آصف علی زرداری صاحب. ان کی خواہش کہ ان کا بیٹا وزیر اعظم بنے. یہ رجیم چینج سے لے کر آج کی رات تک وہ بڑی اچھی طرح کھیلتے آ رہے ہیں. دیکھیں سارا نظام ہوا، سندھ ہاؤس ہوا، ضمیر جاگے، حکومت بنی، حکومت بننے کے بعد وزارتیں ملی، وزارتیں ملنے کے بعد جناب مسلم لیگ نواز جو ہے اس کو کنویں کے اندر دھکیلا گیا، ساری بدنامی ان کے کھاتے میں گئی. قاسم کے ابو کی پارٹی کو توڑ پھوڑ دیا گیا، الگ الگ کر دیا گیا. اب وہ جناب یہ کہیں کہ ہاں جی یہ پاکستان مسلم لیگ نے کیا یا کچھ اور لوگوں نے کیا تو یہ بات غلط ہے. اگر آپ یہ کراچی کے اندر جو نظام چل رہا ہے، یعنی اس کے اندر جماعت اسلامی وہ جناب اب میئر اپنا لانا چاہتی ہے، تو جو قاسم کے ابو کے پارٹی کے لوگ ہیں ان کو کس طرح جیل کے اندر ڈالا جا رہا ہے، جس طرح ان کو غائب کیا جا رہا ہے، یا پارٹی کو سندھ کے اندر جس طریقے سے توڑا جا رہا ہے، جس طریقے سے وہاں پر گرفتاریاں ہو رہی ہیں، جس طرح ان پر مقدمات ہو رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ کشمیر کی حکومت توڑی گئی اور اس کے بعد چابی دے دی گئی جی مفاہمت کے بادشاہ کو. گلگت بلتستان کے اندر آنے والے دنوں کے اندر آپ دیکھیں گے وہ جناب حکومت ٹاپل ہو جائے گی اور ٹاپل ہونے کے بعد وہ ان کے حوالے کر دی جائے گی مفاہمت کے بادشاہ کے پاس. اب دبئی سے فوری طور پر لاہور پہنچے. لاہور پہنچنے کے بعد جتنے جناب یہ بھاگے بھوگے ہیں ان کو کٹھا کٹھا کر کے 20-22 بندے انہوں نے اکٹھے کر لیے. اب 20-22 بندے یہ اکٹھے کر لیے. جہانگیر ترین صاحب سنا جی اپنی پارٹی لانچ کرنا چاہ رہے ہیں، 1-2 دن میں فیصلہ کر لیں گے. پاکستان مسلم لیگ جو ہے وہ اپنا کیا لاہ عمل اختیار کرے گی، وہ تو ابھی صرف یہ سوچ رہے ہیں نا کہ ہماری حکومت آنے والی ہے. لیکن جو ساتھ رہ کر جو چھرا گھونپا گیا، یعنی بغل میں چھری منہ میں رام رام والا وہ کہانی کی گئی ہے، اس کا نتیجہ آتا ہوا یہ نظر آ رہا ہے جی کہ جب مفاہمت ہوئی تھی جی قائد اعظم کے مزار پر پاکستان مسلم لیگ کے کچھ لوگوں نے جو نعرے بارے لگائے تھے یا جو ہوا، پھر رات کو جناب جو
پلانٹیڈلی کام کیا گیا، وہ اگر اس کی کڑیاں ملائے جائیں. پھر ایک سفر ہوا تھا، میں اس سے زیادہ کچھ نہیں، ایک سفر ہو رہا تھا جی کراچی سے اسلام آباد تک ایک شخص کا، پھر اس کے بعد نقشہ پاکستان کا چینج ہونا شروع ہو گیا، پھر اسی کے بعد پھر رجیم چینج ہوا، اس کے بعد مفاہمت کے بادشاہ اور بڑے بادشاہ جو پاکستان میں طاقتور بادشاہ، ان کے جناب لائنیں فٹ ہونا شروع ہو گئی. یہ ساری چیزیں کرتے کرتے 14 ماہ کے اندر اس وقت گرفت جناب ان کی مضبوط ہو گئی ہے. اور مضبوط ہونے کے بعد جو بائیڈن صاحب کی آشیرواد سے پاکستان کی مسلم لیگ نواز کو وہ جناب انہوں نے بند گلی میں دھکیل دیا، ووٹر بھی چھین لیا، تمام چیزیں ان سے چھین لی، قاسم کے ابو کی پارٹی کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، اور اس کے علاوہ گروپ بنا کر آزاد کچھ جناب اپنے بندے کھڑے کر کے وہ اتنی سیٹیں لے جائیں گے. پھر اس کے بعد اتحادی کولیشن گورنمنٹ بنا کر جناب وہ اپنے مقاصد طے کرتے ہوئے نظر آئیں گے. اب تک پاکستان مسلم لیگ کو یہ کہانی سمجھ نہیں آئی کہ ان کے ساتھ ہوا کیا، آگے کیا ہونے والا ہے. یہ جب سمجھ آئے گی پانی پلوں سے گزر چکا ہوگا. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے جی یہ سارا کچھ کرنے کے بعد پاکستان کہاں کھڑا ہے؟ مراد سعید اس نے ایک بڑا سوال اٹھایا اپنی کے پی کے پولیس کے لیے. اس نے قبل کے اندر جب وہ خطاب کیا تھا، اس کے بعد سوات کے اندر خطاب کیا تھا، اس کے بعد عوام نکلی، عوام نے یکجہتی کی، پاکستان بچانے کی آواز اٹھائی. اسی پر کچھ اس نے اپنے تحفظات کا اظہار کیا، اور اس نے کہا کہ پنجاب کی پولیس تو جو کچھ کر رہی تھی وہ تو سب دنیا کو معلوم تھا، لیکن کے پی کے کی پولیس جو ہے وہ چادر چار دیواری کا تحفظ کرنا جانتی تھی. اسی معاشرے کے وہ لوگ ہیں. پنجاب کے اندر تو یہ چیز نہیں ہے. پنجاب میں تو کوئی دوسری حکومت بھی آ جائے تو شاید لوگ نہ بولیں. کوئی دوسرا ملک بھی آ کے اگر یہاں پر کہے، کسی سے آپ پوچھ کے دیکھ لیں کہ یہاں پر کوئی دوسرا ملک آ جائے تو وہ پاکستان کے بہت سے پنجاب کے لوگ آپ کو کہتے ہیں سانو کی اسی تک کامی کرنا، دیہڑی کمانی سانو کی. یہ بات آپ تجربہ آپ سروے کر کے دیکھیں. لیکن کے پی کے لوگ چادر اور چار دیواری کے متعلق بہت حساس ہیں، اور اس وجہ سے آج مراد سعید نے جو پیغام دیا اس نے ہلا کر رکھ دیا. اور اس کے بعد اب وہاں کی پولیس کو سوچنا پڑے گا کہ ہمیں پنجاب پولیس بننا ہے یا جو ہمارے خاندانی اقدار ہے، چادر چار دیواری، عورت کی عزت، اس کو ہم نے پامال نہیں کرنا. تو یہ مراد سعید کے آڈیو میسج کے بعد وہاں کی پولیس کو سوچنے، سمجھنے، غور کرنے کے لیے تھوڑا سا ٹائم اس پر صرف کر کے فیصلہ کر لینا چاہیے کہ کیا ہمیں اپنی بیٹیوں بہوؤں کو جس طرح پنجاب کے اندر سر سے دوپٹہ کھینچا جا رہا ہے، چٹیا کھینچی جا رہی ہے، جیلوں میں بند کیا جا رہا ہے، کمروں کے چادر اور چار دیواری کو پھلانگ کر روندا جا رہا ہے، اس کے بعد کیا کے پی کے اندر بھی ایسا ہی نقشہ پیش کریں گے؟ کیا وہ لوگ غیرت مند پٹھان جو ہیں وہ اپنی بہو بیٹیوں کے ساتھ ایسا ہونا دیں گے؟ یہ پولیس والے بھی اسی معاشرے کے حصہ ہیں. تو یہ بہت خطرناک ایک قسم کا سینیریو بن رہا ہے. اس کا کیا آگے نتائج نکلیں گے یہ سوچ کر انسان کی عقل جو ہے وہ موف ہو جاتی ہے. کیا ہم بنگلہ دیش بنا رہے ہیں؟ کیا ہم پاکستان کو 1971 کی طرف لے کر جا رہے ہیں؟ بہت سے سوالات ہیں. ویڈیو لمبی ہوگی، پھر اس کے بعد کوئی دوسری ویڈیو میں بات کریں گے جی.